नुसरत साहब है कौन? मैं जिस माहौल में पला बड़ा और जवान हुआ उस महल्ले में या तो बदमाश बहुत मशहूर होते थे या कुलचे वहाँ के बहुत मशहूर थे। ख्वाहिशें क्या थी? आप ये कह सकते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे किसी वजह से कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं गुंडा तो नहीं बन पाया। क्या मोहब्बत हुई? हर अच्छी खुशशक्ल खातून अच्छी लगती थी, जवानी में लगती भी है, लगनी भी चाहिए। सबसे ज्यादा तनकीद का निशान आप ही बनते हैं। अभी जो यूथ है उनको ये बताया गया है पाकिस्तान इन बुरे हालों में इस वजह से पहुंचा कि मुझ जैसे सहाफ़ी जो हैं वो बिकाऊ थे। सर, नुसरत जावेद साहब को एक सहाफ़ी की हैसियत से, कॉलमिस्ट की हैसियत से, उनके जद्दोजहद को हमने मीडिया में काफ़ी सालों से देखा और उस चीज़ को लोग एडमायर भी करते हैं। लेकिन नुसरत जावेद साहब उस पहलू से निकल के किस तरह के इंसान हैं ज़ाती तौर पर? अगर मैं नुसरत साहब से जानना चाहूँ कि नुसरत साहब है कौन, तो उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? एक मैं समझूंगा कि इंतहाई दयानतदारी से कोई मकारी नहीं है। एक बुनियादी तौर पर फजूल इंसान जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दो ख्वाहिशें थीं और वो मुकम्मल हो गई, तो अब कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है। एक आम सा इंसान, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और कोई मकसद ये कि बड़ी जहानत या किसी फ़िलासफ़ी या ये वो उसको ही ऐसा को। सर, ख्वाहिशें थी और वो पूरी हुई, आपने ये कहा। ख्वाहिशें क्या थी, अगर मैं जानना चाहूँ, अगर आप ख्वाहिशें जो कंफर्टेबल हो? थीं उसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहा। असल में ये है कि मैं लाहौर के, कदीमी लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं उनमें से मैं जानबूझकर एक दरवाजे का नाम नहीं ले रहा। मैं वहाँ पैदा हुआ और बढ़ा और वहीं मैं तो रंग महल मिशन हाई स्कूल लाहौर होता था, वहाँ जाते थे। और मैं जिस माहौल में पला बड़ा और जवान हुआ तो उस महल्ले में या तो बदमाश बहुत मशहूर होते थे सही। या कुलचे वहाँ के बहुत मशहूर थे। अच्छा। और एक बंदे की उसके पकौड़े और टिक्कियाँ बहुत मशहूर होती। सही। तो वहाँ तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कोई इल्म वगैरह की तरफ तवज्जो देता। और ज़्यादा कहानियाँ जो हैं वो यही होती थी कि अब फलां ने फलां के साथ किस तरह कत्ल किया और ये वो ठीक। और वो लोगों के लिए रॉबिन हुड किस्म के हीरो थे। हाँ। तो मैं ज़रा सिसी सा बच्चा था, माँ का बहुत एक लाडला किस्म का, तो मेरे में वैसी हिम्मत नहीं थी। फिर ये है कि मुझे चौथी पाँचवीं जमात में ऐनक लग गई। अरे। ब्लैक बोर्ड भी नहीं देखा जाता था, तो यही खौफ रहता था कि अगर किसी के साथ लड़ पड़ा तो ऐनक टूट जाएगी। तो हमारा जो स्कूल है रंग महल मिशन हाई स्कूल, ये बहुत पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे 1849 में, तो ग़ालिबन 1815 के करीब वहाँ पे 1854 आई थिंक सही। उन्होंने ये एक यानी प्रेस्बिटेरियन होते हैं अमेरिका के मिशनरीज, तो उन्होंने ये बनाया था ये स्कूल, और इसी की शाख बाद फिर FC कॉलेज के तौर पर। अच्छा। सही। तो ये जो मिशन हाई स्कूल था, इसके ये था कि आपको 5वीं जमात तक यानी 5th ग्रेड तक आपको ख़वातीन पढ़ाती थी और पहले बच्चियां भी साथ पढ़ती थी। सही। लेकिन बाद जो है वो बच्चियां जो हैं वो उनको दूसरा स्कूल उनके लिए कर दिया गया था। तो उसकी वजह से जो हमारी जो मिशनरी टीचर्स थी 1st से 5th ग्रेड तक, दे वर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। और वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी हर चीज़ पे जो है ना वो नज़र रखती थी, वेरी स्ट्रिक्ट। तो मेरी यादाश्त वगैरह अच्छी थी और ये वो, तो उनकी वजह से मैं जो वो मुझसे अक्सर जो है वो मुझे यानी टफ काम देती थी कि भाई आप और करो। तो इसकी वजह से ये कि सच्ची बात है
بات کرنے کا سلیقہ یا پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے وہ مجھے اپنے محلے سے، اپنے ماں باپ سے، خاندان سے نہیں ملا، وہ میری ٹیچرز نے دیا ہے. اور وہ ساری کی ساری جو تھیں دیور یعنی obviously کرسچین مشنری. تو آئی ایم اسٹل گریٹفل ٹو دیم. تو اس کے بعد جب میں 6ٹھی کلاس میں آیا تو ریڈیو پاکستان لاہور پہ ایک پروگرام ہوتا تھا اسکول براڈ کاسٹ. اس میں ہر فرائیڈے کے دن وہ ایک کوئز شو کرتے تھے، اور اس کا پرنسپل یہ تھا کہ جو بچہ اس کوئز شو میں پاس ہوتا تھا یا فرسٹ آتا تھا تو وہ نیکسٹ ڈے یعنی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی وہی ہوتا تھا. اچھا. تو میں نے ایک قسم کا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 6ٹھی جماعت سے مجھے میرے اسکول نے ریکمینڈ کیا اس کوئز شو کے لیے. تو اپنے اسکول کے لیے میں ڈبیٹس وغیرہ میں بھی حصہ لیتا تھا. تو ہمارے ہاں جو ہے میرے والد صاحب کو سیاست کا یعنی کہ تماشائی کی حد تک، حصہ لینے کا نہیں، تماشائی کی حد تک بہت شوق تھا. تو اخبار ہمارے ہاں 2 آتے تھے، روزنامہ امروز اور روزنامہ پاکستان ٹائمز، انگریزی اور اردو کا. اور ان کے پڑھنے کو وہ کہتے ہوتے کہ بھئی ذرا ہیڈ لائنز وغیرہ آپ مجھے پڑھ کے سناؤ یہ. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا جنرل نالج جو ہے وہ آٹومیٹکلی جب میں وہ اس کوئز شو میں حصہ لینا شروع ہوا تو انٹل میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا ہے تو میں ہر جمعے جو ہے وہ جاتا تھا ریڈیو پاکستان. اس سے مجھے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ مجھے اسکول سے چھٹی ملتی تھی، دوسرے میرے اسکول والے بہت پرائڈ محسوس کرتے تھے. تیسری بات یہ کہ میرے ماں باپ بھی خوش ہوتے تھے کہ یہ رات کو ریڈیو پہ اس کی آواز بھی آئے گی، ریپیٹ بھی ہوگا جب وہ. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ میں پھر ریڈیو پاکستان جا کے اسکول براڈ کاسٹ ختم بھی ہو جاتا تھا تو بچوں میں جو کیوروسٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس وقت بڑے بڑے یعنی جو لیجنڈس ہیں ریڈیو کے ان دنوں وہاں ہوتے تھے. مونی حمید صاحبہ تھیں، نور الحسن نقوی صاحب تھے، ابو الحسن نقوی نور تو ان کا بیٹا ہے، اور اس طرح نعیم صاحب تھے. پھر یاسمین صاحبہ تھیں جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، امتیاز علی تاج صاحب کی بیٹی. تو پھر یہ سنگر وہاں پہ ہوتے تھے، یہ سلامت علی خان اور امانت علی خان اور یہ ساری فیملیز. تو میں ہر چیز میں گھستا تھا، ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے سننا. تو وہاں پہ یہ کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک ادھر اسٹوڈیو میں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ ہیڈ فون لے کر وہ اکراس دا مرر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول فیسینیٹ کر رہی ہے. ٹھیک. تو مجھے اس چیز نے بڑا فیسینیٹ کیا. تو میں نے کہا کہ میں جو ہوں میں یا تو پروڈیوسر بنوں گا یا وہ رائٹر. تو میں نے آئی ہیو بین دا ینگسٹ پلے رائٹر آف پاکستان. میں نے 19 سال کی عمر میں پلے لکھا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میرے بس میں ہوتا تو شاید میں پلے رائٹ ہی رہتا. لیکن جب ہم بڑے ہوئے، لکھنا وکھنا شروع کیا تو ایسے حالات آئے کہ تیسرے چوتھے مہینے بین ہو جاتے تھے، کوئی حرکت ہو جاتی تھی. تو سمجھ آئی کہ یار اس شعبے پر تو رسک کے لیے انحصار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ چونکہ میرے والد صاحب کو سیاست کے وہ تماشائی تھے، سیاستدان نہیں تھے، انہیں بہت شوق تھا. اور ہمارے محلے کے پاس ہی بہت مشہور لاہور کا باغ بیرون موچی دروازہ ہے جہاں پر کہ بہت سیاسی جلسے ہوتے تھے، اور مجھے وہ ہر جلسے میں وہ خود بھی جاتے اور مجھے بھی لے کر جاتے تھے. تو وہاں پر ایک ٹیبل بچھا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ سفید چادر اور ان کو آگے چائے وائے اور تو وہ نوٹس لے رہے ہوتے تھے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو مخاطب کر کے آغا شور کشمیری جیسے مقرر اور جو اینٹی گورنمنٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے آپ یہ بات چھاپ نہیں پائیں گے لیکن نوٹ تو کر لیں، تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کر کے. تو ان کی جو میں آؤ بغل دیکھتا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو بڑا ہی یہ بھی ایک بڑا معزز پیشہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے کسی وجہ سے کمپلیکس ہوگا کہ میں غنڈہ تو نہیں بن پایا ہوں. تو
کو روب داب والا ہونا چاہیے. صحیح. پاور گیم تھا سر یا پھر ایک تجسس تھا علم کے بارے میں مزید ایکسپلور کرنے کی؟ ارے نہیں کوئی تجسس نہیں, 2 نمبری ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آئی تھنک مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک ایسا شعبہ ہونا چاہیے جس میں آپ کو تھوڑی بہت شہرت ملے اور تھوڑا سا روب شوب. سر وہ شہرت تو بہت اچھی ملی اور بہترین ملی, لیکن سر ہم نے دیکھا کہ آپ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں رہیں اور بڑے مشکلات ہم نے آپ کے کریئر میں دیکھے سنے بھی. تو ان سے نمٹنے کے لیے آپ کے ساتھ کیا ساتھی موجود تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا؟ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ کئی دفعہ آپ کو نوکری سے بھی ہٹایا گیا یا آپ کو لکھنے نہیں دیا گیا. بہت دفعہ میرا خیال ہے کہ میں ہمارے لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی باتونی ہوتی ہیں, بڑی فقر باز بھی ہوتی ہیں, پکڑ پن بھی کرتی ہیں. تو میری ایک خالہ کی بیٹی تھی, وہ مجھ سے بہت بڑی تھیں, یعنی کم از کم 16 یا 17 ایئر بڑی تھی مجھ سے. تو شی وڈ ٹریٹ می لائک ہر سن. تو وہ شادی بیاہ میں کہیں ہونا تو میں نے ایم اے وغیرہ کر کے تو یہ تو ہوتا ہے خواتین میں کیوروسٹی ہوتی ہے نا اس کی شادی وادی کا کیا قصہ. تو وہ بہت تیز تھیں, فوراً پہچان کہی کہ ایز میں چھڈو ہے میرا برا 16 جماعتاں تو 19 نوکریاں پاس ہے. تو اسی وقت ہی میں نے 16 جماعتیں اور 19 نوکریاں پاس کی ہوئی تھیں. اب تو خیر اس سے کہیں زیادہ ہوئی. اس دوران ظاہر ہے جی کہ دوست احباب جو ہے وہی حوصلہ دیتے رہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو اس میں سب سے زیادہ میری والدہ جو ہے وہ بہت میرے پہ, دیگر ماؤں کی طرح یہ نہیں کہ تم کس کام میں پڑ گئے ہو. اور والدہ کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میری بیوی جو کہ بہت لاڈلی تھی اپنے گھر کی, اکیلی بچی تھی, اور شی واز ڈاٹر آف اے فیڈرل سیکرٹری اینڈ ویری ریناؤنڈ. ان کے والد تھے بڑے اپنے علمی اعتبار سے اور ایک بڑے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق. تو انہوں نے جو ہے وہ ماسٹرز کرتے ہی نوکری کرنی شروع کر دی. یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی نوکری اسٹیبل نہیں ہے, آئی وانٹ یو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ جرنلزم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو سروائیو کر پایا ہوں اسپیشلی آفٹر 1988 تمام تر بے روزگاریوں کے باوجود صحافت میں رہا ہوں, تو اس میں مین کنٹریبیوشن میری بھی. ارے کیا بات, کیا بات. سر آپ نے اپنی بیگم کا ذکر کیا, ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. کیا محبت ہوئی؟ جیسے ہم نے بڑے صحافیوں کو دیکھا ہے, آپ کو بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے, بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں آپ. تو جوانی کے دنوں میں کیا محبت ہوئی, اور اگر ہوئی تو کتنی ڈاڈی محبت تھی, اور کتنی بار ہوئی, اور اگر کیا ہوئی تو وہ کامیاب ہوئی؟ میرا نہیں خیال میں کبھی ان چکروں میں محبت شہبت میں کوئی مقصد یہ کہ یہ میں کہوں کہ مجھے خواتین اچھی نہیں لگتی تو میں بکواس کروں گا, جھوٹ بولوں گا. ہر اچھی خوش شکل خاتون اچھی لگتی تھی, جوانی میں لگتی بھی ہے, لگنی بھی چاہیے, بڑی نارمل ہے. لیکن وہ کوئی شعر و شاعری وغیرہ اور رات کو خواب دیکھنا دیوانگی کی حد تک میں نہیں, کوئی ایسا واقعہ. یعنی کہ آپ بھابھی سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. ایسا ہے ہی نہیں کوئی. یہ کہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دوستی, قربت, اس کی خواہشات بھی ہیں, لمحات بھی ملے, اور مس نتھنگ, یعنی کہ بین دیئر ڈن آل, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی کوئی بڑی کوئی پیار محبت, کوئی عشق و دیوتا, کوئی ایسی چیز کوئی انتاری نہیں ہوئی. صحیح. سر کریئر کی ہم نے, کیونکہ آئی مائی سیلف از اے ہیوج فین آف یورس, جو بھی ہمارے صحافی برادری ہے اس میں بھی سب جانتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں, اور بہت کم ایسے صحافی ہیں اس وقت جن کو ایکچولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ صحافی ہیں اور مانتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی دنیا آپ سے محبت کرتی ہے, آپ کی نفرت کرنے والے بھی اب بہت ہو گئے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ڈیمالش کرنا زیادہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. آف کورس سر, جیسے اب یہ کہ وہ مجھے وہ ٹوکری بھیجی تھی ایک زمانے میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, تو اچھا پھلوں کی ٹوکری آذربائیجان سے آئے ہوئے. اچھا, وہ چونکہ میں ذرا کرٹک رہا عمران خان صاحب کا کافی, تو ان کے عاشقان عمران جو ہیں وہ
اکثر اب سوشل میڈیا میں جو ہے وہ مجھے ٹوکری والا بابا، کیونکہ ابھی جو یوتھ ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ان برے حالوں میں اس وجہ سے پہنچا کہ مجھ جیسے صحافی جو ہیں وہ بکاؤ تھے اور جرأت مند نہیں تھے اور بک جاتے تھے اور وہی لکھتے تھے جس کا ان کو حکم ہوتا تھا. تو اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ بھائی جنہیں بکنا ہوتا ہے وہ ہر دوسرے دن نوکری سے فارغ نہیں ہوتے. سر لیکن بہرحال رہا ایسا. سر یہ کرٹیسزم تو ہمیشہ سے ایک شیوا رہی ہے. آپ کسی بھی اگر پلیٹ فارم پہ ہیں لیکن اگر آپ کیمرے میں نظر آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ تنقید کا نشان آپ ہی بنتے ہیں. بے شک آپ جتنا بھی کوشش کریں عوام کو راغب نہ کرنے کی. اس کے علاوہ سر کیا آپ نے ٹوکری کی بات کی، کیا آپ کو آپ کے اس پورے کریئر میں کیا سیاسی جماعتوں سے کسی طرح کا کوئی پریشر بھی آیا، کسی طرح سے آپ کو چپ کرانے کی، دبانے کی کوشش کی گئی؟ میں نہیں چاہوں گی آپ نام لیں. نہیں بہت ہوئی جی، کیوں نام کیوں نہ لیں. میں یعنی کہ بڑی بلکہ ذلت کے بعد ادوار گزرے ہیں. 2 مرتبہ مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت میں، نہیں پہلی حکومت میں، ناٹ دا سیکنڈ، جاپان اور جرمنی میں وہ جو وزیر اعظم کے ساتھ صحافی جایا کرتے تھے، میرا نام سے مجھے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا کہ ناٹ ریکوائرڈ، کیونکہ تو کافی ذلت ہوتی ہے. آپ باقاعدہ سامان وغیرہ لے کر کے آپ 5 دنوں کے لیے 8 دنوں کے لیے جاپان جا رہے ہیں، جرمنی جا رہے ہیں. وہ پاسپورٹس ابھی بھی میں نے ٹرافی کے طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے. میرے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کے اعتبار سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو دونوں ادوار تھے، وہ ان کا بہت بڑا دل تھا. وہ اپنے پر تنقید کرنے والے صحافیوں کے ساتھ بحث کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ وائی ہیو یو ریٹن دس. اور میرے ساتھ تو وہ خاص شفقت سے، وہ ناراض بھی ہو جائیں تو شی کوڈ لک تھرو می، یعنی کہ 1 مہینے تک اس طرح ہوگا جیسے مجھے جانتی ہی نہیں ہے. پھر خود ہی کہیں گی او ہاؤ آر وی ڈوئنگ. یہ کہ ایک بہت صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ کہیں کہ ٹالرنس، جس کو آپ کہیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے کرٹیکل جرنلزم اور آبجیکٹیو جرنلزم کو برداشت کرنا، میں نے صرف اور صرف محترمہ بے نظیر بھٹو میں دیکھا. اس کے علاوہ میں کسی سیاستدان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. اور باقی فوجی حکمران تو فوجی حکمران ہوتے ہیں، وہ تو ان کا اور ہوتا ہے. لیکن بی بی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میری دانش میں بہت ان میچبل ان کا ریکارڈ ہے اس معاملے میں. یعنی کہ وہ کرٹیسزم کی طرف ٹالرنٹ تھے بہت زیادہ جی، بہت زیادہ. اینڈ شی وڈ ٹیک تھنگز ایکڈیمکلی. اور ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں یہ وہ ادھر، لیکن وہ اس کو ایشو نہیں بناتی تھی. بٹ شی واز، ظاہر ان دنوں صحافی بھی ذرا کم ہوتے تھے اور شی واز ناٹ ویری فیملیئر ود اردو جرنلزم. تو لیکن انگریزی کا ہر اخبار انہوں نے یعنی پڑھا ہوا ہوتا تھا اور نہایت تفصیل سے پڑھا ہوا ہوتا تھا. اور چونکہ میں انگریزی میں کالم لکھتا تھا یعنی پارلیمنٹری پروسیڈنگز کے بارے میں، پولیٹیکل افیئرس کے بارے میں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی حکومت پر بھی تنقید ہوتی تھی اکثر و بیشتر. اور فارن افیئرس جو ہے وہ میری اسپیشلائزیشن رہی ہے کافی، اور اس میں بھی اسپیشلی پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات، اور اس وجہ سے میں بھارت بھی بہت زیادہ رہا ہوں. کانفلکٹ زونز میں آپ بہت رہے ہیں جی، افغانستان بہت جاتا رہا ہوں. بھارت جب بھی کبھی ہماری جب بھی ٹینشن ہوتی تھی تو دین آئی وڈ بی آسکڈ ٹو گو دیئر. پھر عراق پہ جو امریکہ کا پہلا حملہ ہوا تھا اس وقت بھی، لیبنان کی جو وار ہوئی تھی 2006 وغیرہ میں، تو وہ کافی اس طرح کی میں گیا ہوں. تو میں بلکہ ہنس کے اپنے سینئرز کو، مالکان کو، ایڈیٹرز کو کہتا ہوتا تھا کہ پروبیبلی یو وانٹ می ٹو گیٹ کلڈ، اس لیے آپ بتا دیں. تو اس طرح کے کافی کانفلکٹ. بہت شکریہ مسٹر جاوید صاحب. ایک بہت خوبصورت یہ 15-20 منٹ 25 منٹ آپ میرے آج کے دن کے انتہائی خوبصورت لمحے. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ اس میں کچھ کام کی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.
ہیں.